अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज विद सादिया। आइए आगाज़ करते हैं आज के न्यू केस का। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी का आगाज़ करूं, जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आइए आगाज़ करते हैं। इस थाने का चार्ज लिए अभी 4 ही महीने गुजरे थे। इस थाने को ज़िले का सबसे ज़्यादा पुरसकून थाना कहा जाता था। ये एक बड़ा कस्बा था जो जंगे अजीम दौम में शहर बनता जा रहा था। मुज़फ़्फ़रात के देहात उसी थाने में आते थे। कत्ल और लड़ाई की वारदातें बहुत कम होती थी। चोरी चकारी और डकैती होती रहती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि थाने के स्टाफ को किसी वक्त फुर्सत ही न मिले। इसका ये फ़ायदा था कि तफ्तीश पूरे इत्मीनान और मुकम्मल यकसुई से होती थी। एक रोज़ एक मुसलमान दुकानदार अपने जवान बेटे के साथ थाने में आया। उसके घर चोरी हो गई थी। तमाम जेवरात निकल गए थे, सिर्फ जेवरात चोरी हुए थे। रिपोर्ट करने वाले ने बताया कि उसका सारा कुनबा उसकी भतीजी की शादी पर दुरोज घर से 25-26 मील दूर एक गांव में रहा। मकान को ताला लगा गए थे। वापस आए तो देखा बाहर का ताला बंद था। अंदर गए तो बड़े कमरे का ताला टूटा हुआ था। उस कमरे की बगल में एक कमरा था जिसका दरवाज़ा बड़े कमरे में खुलता था। उस दरवाजे को भी ताला लगा गए थे क्योंकि उस कमरे में ट्रंक वगैरह थे और ट्रंकों में जेवर और कीमती कपड़े थे। दुकानदार की बेटी जवान थी, ट्रंकों में उसका जहेज था। ये ताला भी टूटा हुआ था। कमरे में 3 ट्रंक इधर उधर पड़े थे। तीनों के ताले टूटे हुए थे और उनमें जो कपड़े वगैरह रखे थे वो फर्श पर बिखरे हुए थे। सारा जेवर एक रेशमी थैली में था। ये थैली गायब थी। इसके अलावा और कोई चीज़ चोरी नहीं हुई थी। जनाबे अली, दुकानदार ने रोते हुए हाथ छोड़कर कहा, मुझे गम जेवर का नहीं, चोट मुझ पर यह पड़ी है कि बेटी की शादी का दिन मुकर्रर हो चुका है। सिर्फ 25 रोज़ रह गए हैं। लड़के वाले और दूसरे रिश्तेदार कहेंगे कि मेरे चोरी नहीं हुई। मैंने शादी का दिन आगे करने के लिए बहाना बनाया। वो ये भी कह सकते हैं कि मैंने जहेज अभी मुकम्मल नहीं किया। मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। किसी पर शक व शुबा? ना जी, उसने जवाब दिया, किसी पर शक नहीं। वो मामूली सा दुकानदार था। उसके घर में नौकर नहीं था, नौकरानी भी नहीं थी। मैंने उसे ये सोचने में मदद दी कि महल्ले की कोई ऐसी वैसी औरत होगी जिसका घर में ज़्यादा आना जाना होगा। दुकानदार ने सोच सोच कर जवाब दिया कि वो किसी पर भी शक नहीं कर सकता। मुझे ये यकीन हो गया था कि उस वारदात में कोई घर भेदी नहीं। ये यकीन इस वजह से हुआ था कि 3 ट्रकों के ताले टूटे हुए थे और उनका सामान बाहर पड़ा था। अगर इस वारदात में घर भेदी होता तो चोर सिर्फ उस ट्रंक का ताला तोड़ता जिसमें जेवर था। 3 ताले तोड़ने से जाहिर होता था कि चोर को मालूम नहीं था कि जेवर कौन से ट्रंक में है। उसे माल तीसरे ट्रंक से मिला। चोर अपने फन का माहिर मालूम होता था। उसने 5 ताले तोड़े थे, बाहर का ताला ना तोड़ा। ये मुझे मौका पर जाकर देखना था कि चोर बाहर का ताला तोड़े बगैर अंदर किस तरह गया। मैंने दुकानदार से ज़रूरी मालूमात ली और उसके घर के अफराद की तफसील भी लिख ली। एक वो खुद था, उसकी बीवी थी, एक जवान बेटा उम्र 22-23 साल, एक बेटी उम्र 18 साल के लगभग जिसकी शादी हो रही थी और एक छोटा बेटा उम्र 13-14 साल। अफराद खाना की तफसील इसलिए ज़रूरी थी कि चोर घर ही का कोई फ़र्द हो सकता था। मेरा अजीज़ दोस्त महबूब आलम आपको इस किस्म की कहानियाँ सुना चुका है। मैं मौका वारदात पर क्या, चोर के लिए अंदर जाने का रास्ता बिल्कुल साफ था। यह दरमियाने दर्जे के लोगों का मकान था। सहन वाली दीवार 8 फीट से 2-4 इंच कम या ज़्यादा थी। दीवार के दरमियान में एक ईंट निकली हुई थी, वहाँ पाँव रखा जा सकता था। मैंने दीवार पर पाँव की रगड़ के निशान देखे। अंदर की तरफ भी दीवार पर पाँव की रगड़ के निशान थे। खुरे ना मिल सके क्योंकि बाहर कली पक्की थी और अंदर सहन पक्का यानी ईंटों का था। मैंने टूटे हुए ताले देखे। ट्रंकों वाले कमरे में ट्रंकों से निकाल कर बिखरा हुआ सामान देखा। घर वालों से पूछा कि जेवर कौन से ट्रंक से निकला है। उस ट्रंक को अच्छी तरह देखा। मैंने ज्यादा गौर से उस घर की जवान बेटी को देखा जिसका ये जेवर था। 25 रोज बाद उसकी शादी हो रही थी। अच्छी शक्ल सूरत की लड़की थी। इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। कद पुत और जिस्म की साख्त में हासी कशिश थी। मुझे सबसे ज्यादा उसकी आंखें अच्छी लगी। ऐसी आंखें जिहानत और अकल वाली लड़कियों की हुआ करती हैं। मैंने उसके चेहरे को पढ़ने की बहुत कोशिश की और उसे अपने ज़हन में रख लिया। उस लड़की का नाम जो कुछ भी था, आप उसे गुलशन कह लें। मैं उनके घर में बैठा हुआ था। घर के तमाम अफराद को अपने इर्द गिर्द बिठा लिया था। बातें तो मैं वारदात की ही कर रहा था, लेकिन मैं 3 चेहरे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। एक तो गुलशन थी, दूसरा उसका बड़ा भाई अली हैदर था और तीसरा उसका छोटा भाई था जिसकी उम्र 13-14 साल थी। मैं दूसरी जंग अजीम के दिनों की बात सुना रहा हूँ। उन दिनों लड़के लड़कियों की अहलाकी हालत ऐसी नहीं बिगड़ी थी जैसी आज हो गई है। उस वक़्त शर्म हया और बड़ों का डर और एहतराम मौजूद था, मगर आवारगी और बेराह रवी इंसान के साथ साथ लगी रही है।
نادانی کی عمر میں بعض لڑکے ایسی ویسی حرکت کر ہی گزرتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ یہ واردات گھر کے کسی فرد کی نہیں، گھر کے فرد کو تالے توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کسی تجربے کار چور کا کام تھا۔ میں نے تھانے جا کر ASI کے سپرد یہ کام کیا کہ ریکارڈ پر جتنے سزا یافتہ اور دیگر مشتبہ آدمی ہیں انہیں تھانے بلا لے اور تفتیش کرے۔ ان لوگوں سے پوچھ گچھ کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ انہی میں سے تھانے دار ایک تو مخبر بنا لیتے ہیں اور ان پر ایک تو مخبر خفیہ طریقے سے لگا لیے جاتے ہیں۔ میں ابھی ان سے پوری طرح واقف نہیں ہوا تھا۔ ASI اور ہیڈ محرر کانسٹیبل اس تھانے میں پرانے تھے۔ میں نے ASI سے کہا کہ ان میں جو کفل شکن ہیں انہیں الگ کر لے۔ تھانے کا علاقہ خاصا وسیع تھا، بہت سے گاؤں بھی اس میں شامل تھے۔ اس آبادی میں طرح طرح کے جرائم پیشہ آدمی موجود تھے۔ آج اور اس وقت میں فرق یہ ہے کہ اس وقت ان لوگوں کو پولیس کی پشت پناہی حاصل نہیں تھی۔ مخبروں کو بھی سرگرم کر دیا گیا۔ یہ خفیہ مشینری از خود حرکت میں آ جایا کرتی تھی۔ میں نے قصبے کے 2 سناروں کو بلایا، وہاں 10-11 سنار تھے، لیکن میں نے صرف 2 کو بلایا تاکہ میری یہ کارروائی خفیہ رہے۔ یہ دونوں سنار اونچی حیثیت کے آدمی تھے، سونے کی منڈی پر ان کا اثر تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ گھر کا زیور چوری ہو گیا۔ زیور کی تفصیل بتا کر انہیں کہا کہ وہ تمام سناروں سے کہہ دیں کہ جس کسی کے پاس یہ زیور برائے فروخت آئے وہ زیور لے لے اور درپردہ تھانے میں اطلاع کر دے۔ میں نے انہیں خبردار کیا کہ چور پکڑا گیا اور زیور کسی سنار سے برآمد ہوا تو سنار کو بھی چور جتنی سزا ملے گی۔ ASI نے اپنا کام شروع کر دیا، میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس سے زیادہ سنگین وارداتوں کی تفتیش ہو رہی تھی۔ جرائم پیشہ اور مشتبہ افراد تھانے میں آنے لگے۔ ASI ان کے ساتھ الجھ گیا۔ اس نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ رکھ لیا۔ تفتیش کا یہ حصہ آپ کے لیے دلچسپ نہیں ہوگا۔ اگلے روز مجھے ایک مخبر نے بتایا کہ علی حیدر جوا کھیلنے کا عادی ہے۔ قصبے میں پیشہ ور جواری موجود تھے۔ ان کا پکا اڈا قبرستان میں ملنگوں کا کوٹھا تھا، لیکن وہ قصبے کے اندر کسی کے گھر میں بھی محفل جما لیا کرتے تھے۔ ان میں بعض ایسے تھے جن کا ذریعہ معاشی جوا تھا اور نئے کھلاڑیوں کو پھانس کر جوا کھلاتے بھی تھے۔ یہ لوگ پولیس کی نظر میں تھے۔ جوا بازی کے متعلق میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ لوگ چرس اور شراب پیتے ہیں، افیم کھاتے ہیں، چوری چکاری کرتے ہیں، لیکن ان میں کچھ نہ کچھ اخلاق باقی رہ جاتا ہے اور اپنے پرائے کو اور چھوٹے بڑے کو پہچانتے ہیں۔ مگر جوا ایسی نامراد عادت ہے جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ جیت کی خواہش اور کوشش اس میں انسانیت رہنے ہی نہیں دیتی۔ جوئے باز جب ہار جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ماں اور بہن کا احترام بھی نہیں رہتا۔ وہ ہاری ہوئی بازی جیتنے کے لیے اپنی ماں بہن کا زیور بھی اڑا لے جانے سے نہیں چکتا۔ ایک تو نہیں، میرے سامنے ایسی بے شمار مثالیں آئی ہیں۔ جو مشتبہ لوگ تھانے میں آ رہے تھے ان میں پیشہ ور جوئے باز بھی تھے، لیکن تمام جوئے باز مشتبہ فہرست میں نہیں تھے۔ میں نے سب کو بلا لیا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ علی حیدر کبھی کبھی جوا کھیلنے جایا کرتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ حال ہی میں علی حیدر بازی ہارا ہوگا اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ اس نے گھر سے زیور چوری کر کے رقم ادا کی ہوگی اور باقی رقم ہاری ہوئی بازی جیتنے کے لیے بازی پر لگا دی ہوگی۔ جواریوں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہوا۔ علی حیدر نے اپنی زیادہ رقم بازی پر کبھی نہیں لگائی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ علی حیدر جوئے میں اناڑی نہیں، اکثر جیتتا ہے۔ علی حیدر کے باپ کو بلایا، اس سے پوچھا کہ اپنے بیٹے کے چال چلن کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کے چال چلن کی تعریف تو نہ کی، لیکن یہ بھی نہ کہا کہ اس کا چال چلن مشکوک ہے۔ کیا وہ جواریوں کا یار نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہ جی، اس نے جواب دیا، میں نے کبھی ایسی بات نہیں سنی۔ میں سنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، تمہارا بیٹا جوا کھیلتا ہے، کیا وہ تمہارے ساتھ دکان پر بیٹھتا ہے؟ بیٹھتا ہے، اس نے جواب دیا۔ کبھی ایسے ہوا کہ وہ دکان سے پیسے اڑا لے گیا ہو؟ میں نے پوچھا اور کہا، میں چوری کی تفتیش کر رہا ہوں، مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ اگر مجھے بعد میں پتا چلا کہ تم نے مجھ سے کچھ چھپایا تھا تو یہ تمہارا جرم ہوگا۔ کچھ پس و پیش کے بعد اس نے تسلیم کر لیا کہ اس کا بیٹا جوا کھیلتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ علی حیدر 3-4 مرتبہ دکان سے پیسے اڑا لے گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ شک ہے کہ زیور علی حیدر نے چوری کیا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے، میں نے کہا، تم طوائف پر، ڈاکو اور راہزن پر اعتبار کر سکتے ہو، جوئے باز پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ہارے ہوئے جوئے باز کے جذبات مر جاتے ہیں۔ تم اپنے بیٹے پر پردہ ڈال رہے ہو۔ اگر آج اس نے اپنے گھر کا زیور چوری کیا تو کل مکان بھی داؤ پر لگا دے گا۔ تم نے کبھی اسے روکا ٹوکا نہیں؟ شروع میں مجھے پتا چلا تو میں نے اسے مارا پیٹا بھی تھا، اس نے کہا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ 6-7 مہینے گزرے، وہ کچھ زیور خرید کر لایا اور کہنے لگا کہ اپنی بہن کے لیے خریدا ہے۔ ایک چوڑی جھمکے تھے، ایک انگوٹھی اور ٹیکا تھا۔ میری بیٹی جوان ہے، اس کے لیے زیور ابھی مکمل نہیں تھا۔ وہ میرے بیٹے نے مکمل کر دیا۔ میں نے اس سے نہ پوچھا کہ وہ اتنی رقم کہاں سے لایا ہے، مجھے معلوم تھا اس نے جوئے میں ہاتھ مارا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جوان بیٹی کے باپ کی کیا حالت ہوتی ہے۔ میں نے زیور دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ جوئے سے اگر زیور بن سکتا ہے تو میں اپنے بیٹے کو اس سے نہیں روکوں گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ چوری میرے بیٹے نے نہیں کی۔ میں نے اس شخص کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ میرے شک کا ذکر نہ کرے۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے بیٹے کے خلاف میرا شک رفع ہو گیا، حالانکہ میرا شک ابھی رفع نہیں ہوا تھا۔ ایک اور اطلاع میرا انتظار کر رہی تھی۔ ایک اور اطلاع۔
میرا انتظار کر رہی تھی۔ علی حیدر کی بہن گلشن کی دوستی جائز یا ناجائز اپنے جیسے ایک نوجوان کے ساتھ تھی، لیکن اتنی ڈھکی چھپی کہ اس کا عام چرچا نہیں تھا۔ یہ اطلاع ایک عورت نے ہمارے ایک مخبر کو دی تھی۔ یہاں تک بتایا گیا کہ جس کے ساتھ اس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اسے وہ پسند نہیں کرتی۔ میں ایک بار پھر آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ گھر کا کوئی فرد زیور اڑاتا تو تالے نہ ٹوٹتے۔ اگر گھر کی لڑکی زیور چوری کرتی تو جسے وہ چاہتی تھی اس کے ساتھ گھر سے بھاگتے وقت زیور ساتھ لے جاتی، لیکن میں اپنا ہر شک رفع کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ مجھے لڑکی کی محبت کی اطلاع ملی تو میں نے اس جوان کو بلایا جسے وہ چاہتی تھی۔ وہ اچھے خاندان کا جوان تھا۔ سخت گھبراہٹ کی حالت میں میرے پاس آیا۔ میں نے ایک دو باتیں کہہ کر اس کی گھبراہٹ میں ڈر کا اضافہ کر دیا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اس نے مجھے پریشان نہ کیا، فوراً بتا دیا کہ گلشن کے ساتھ اس کی محبت بڑی گہری ہے، اور جب سے گلشن کی شادی کی تاریخ مقرر ہوئی ہے گلشن بہت پریشان ہے۔ اس کی پریشانی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ اس آدمی کو چاہتی تھی، دوسری وجہ یہ کہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی تھی وہ آوارہ اور بدمعاش تھا۔ کبھی تم دونوں میں ایسی بات ہوئی ہے کہ گلشن گھر سے تمہارے ساتھ بھاگ جائے گی؟ ہوئی ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ مجھے 3-4 بار کہہ چکی ہے کہ وہ میرے ساتھ بھاگ جائے گی اور اپنا زیور بھی لیتی آئے گی، لیکن میں نے اسے روکا ہے۔ کیوں روکا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم مرد ہو، ڈرتے ہو، جذبات میں آ کر گھر سے بھاگ جانا کوئی مشکل نہیں، اس نے کہا، لیکن جذبات سے نکل کر دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ہم بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ وہ کتنا کچھ زیور ساتھ لائے گی، سوائے خرابی اور بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لڑکی جرت والی معلوم ہوتی ہے۔ بہت جرت والی، اس نے کہا۔ وہ اپنے ہونے والے خاوند کو ایک عورت کی زبانی یہ پیغام بھیج چکی ہے کہ وہ دل سے اسے قبول نہیں کرے گی، بہتر ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی نہ کرے ورنہ پچھتائے گا۔ لڑکے نے اس پیغام کا کوئی جواب دیا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا، ہو سکتا ہے پیغام اس تک پہنچا ہی نہ ہو۔ میں نے جب اسے پوچھا کہ پیغام کس کی زبانی بھیجا تھا تو اسے ایسا دھچکا لگا کہ میں نے اس کے چہرے پر بڑا صاف دیکھا۔ اس نے میری منت کی کہ میں اسے یہ سوال نہ پوچھوں۔ میں نے اس پر تھانے داری روب جھاڑنے کی بجائے اسے تسلی دی کہ میں اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ اس نے مجھے ایک عورت کا نام بتا دیا۔ وہ غریب عورت ہے، اس نے کہا، اس کا چال چلن برا نہیں، گھروں میں کام کر کے وقت پورا کرتی، 4-6 آنے اسے ہم سے بھی مل جاتے ہیں۔ گلشن تمہیں اب مجبور کرتی ہے کہ اسے گھر سے بھگا لے جاؤ۔ اب وہ روتی ہے، اس نے جواب دیا۔ پرسوں اس سے ملاقات ہوئی تھی، اب کہتی ہے کہ تم بزدل ہو، لیکن میں عقل سے کام لے رہا ہوں۔ میں نے بہت وقت لگا کر اسے کنگالا، لیکن وہ مجھے بالکل صاف نظر آیا۔ میں نے اسے جذبات میں بھی الجھایا۔ اس نے جذباتی باتیں کی، لیکن میرے کام کا کوئی اشارہ اس سے نہ ملا۔ اس لڑکے کے جانے کے 1 گھنٹہ بعد وہ عورت میرے سامنے بیٹھی تھی جس کی زبانی گلشن نے اپنے ہونے والے خاوند کو پیغام بھیجا تھا۔ وہ واقعی غریب عورت تھی۔ اس کا خاوند اس کے ساتھ آیا تھا۔ پہلے وہ میرے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر میرے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ وہ روتی ہوئی آواز میں کہنے لگا کہ وہ بہت غریب اور مرے مٹے لوگ ہیں، گھروں میں جا کر لوگوں کی خدمت کرتے اور 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں۔ وہ چور نہیں، بیوی حلال کی روٹی گھر لاتی ہے، سارے شہر سے پوچھ لیں۔ اس کی بیوی پاس کھڑی کانپ رہی تھی۔ چور بھی جب مشتبہ ہوتا ہے تو اسی طرح اپنی بے گناہی ثابت کیا کرتا ہے، لیکن سچے اور جھوٹے کا فرق تجربہ کار تھانے دار کو نظر آ جاتا ہے۔ سچے اور جھوٹے کی منت سماجت ہوتی تو ایک جیسی ہے، لیکن آپ کی نظر میں گہرائی ہو تو فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی میرے قدموں میں بچھا جا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ غریبی بجائے خود ایک جرم ہے۔ روپے پیسے اور زمین و جائیداد والے لوگ گناہ کر کے بھی سر اونچا کر کے بات کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر امارت کا پردہ ڈال لیتے ہیں۔ غریب کے پاس آنسوؤں اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی قسموں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ غریب بے گناہ ہو تو بھی گناہ گار لگتا ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، ملکہ تو ایک غریب عورت پر اس لیے شبہ کر رہا ہے کہ غریبوں کے پاس زیور نہیں ہوتا، انہیں زیور کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ چوری کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنے دماغ سے تھانے داری کا بھوت نکال دیا۔ اس آدمی کو اٹھایا، اسے تسلی دی کہ میں نے اس کی بیوی پر چوری کا شبہ نہیں کیا، اس سے 1-2 باتیں پوچھ کر چھوڑ دوں گا۔ ایسی اور تسلیاں دے کر اسے باہر بھیجا اور اس کی بیوی کو اپنے پاس بٹھایا۔ وہ فوراً مان گئی کہ وہ گلشن کا پیغام اس کے ہونے والے خاوند کے پاس لے گئی تھی۔ اس آدمی نے کہا تھا کہ شادی ہو جائے تو دیکھوں گا کہ کون پچھتاتا ہے۔ اس عورت سے میں نے گلشن اور اس کے دوست کے تعلقات کے متعلق پوچھا۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ اسے کچھ علم نہیں، اسے اتنا ہی معلوم تھا کہ دونوں چوری چھپے ملتے ہیں۔ اس کی ماچ کی عورتیں جو کسی مرد اور عورت کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہیں بہت چالاک ہوتی ہیں۔ ان پر پنجابی کا یہ محاورہ کہ پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتی 100% صادق آتا ہے، لیکن یہ عورت اللہ میاں کی گائے تھی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ اس کی سادگی ایکٹنگ ہے، لیکن مجھے جلد ہی پتہ چل گیا کہ یہ اندر باہر سے غریب تباہ ہے، اور یہ پیغام جو ادھر ادھر لے جاتی رہی ہے یہ 4-6 آنے اجرت پر مزدوری کرتی رہی ہے۔ گلشن کے متعلق اس نے بتایا کہ اس لڑکے کے سوا اس کا کسی اور کے ساتھ دوستانہ نہیں۔ میں نے سورج سے ادھر ادھر کی 1-2 اور باتیں بھی پوچھی کہ شاید کوئی سراغ مل جائے، لیکن یہ مجھے بالکل صاف نظر آئی۔ یہ تو میں اس شک کی بنا پر اپنے طور پر تفتیش کر رہا تھا کہ گھر کے کسی فرد نے زیور چوری کیے ہوں گے۔ اصل تفتیش میرا ASI کر رہا تھا۔ اسے میرے شک سے اتفاق نہیں تھا۔ کہتا تھا یہ کسی عادی چور کی واردات ہے، گھر کا کوئی فرد ایسا ڈرامہ نہیں کھیل سکتا، 5 تالے توڑتا۔ 7-8 دن گزر گئے تھے۔ ایک روز
ایک روز مجھے ذرا فرصت تھی، ASI نے 2 عادی اور پیشہ ور جوئے باز بٹھا رکھے تھے۔ میں بھی ان سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ میں نے باتوں باتوں میں کہا کہ مجھے علی حیدر پر شک ہے کہ وہ جوئے میں بازی ہارا ہے۔ جوئے میں زیور کبھی نہیں لیا دیا گیا، ایک جواری نے کہا۔ صرف ایک بار ایسے ہوا ہے کہ ایک آدمی نے پیسوں کی بجائے زیور دیا تھا، دوسرے جواری نے جو پہلی بار شامل تفتیش ہوا تھا کہا۔ علی حیدر نے کامل سے بڑی بھاری بازی جیتی تھی۔ کامل کے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ علی حیدر روب و دبدبے والا آدمی ہے۔ اس نے کامل سے کہا کہ رقم جلدی ملنی چاہیے ورنہ وہ دوسرا ہاتھ دکھائے گا۔ کامل ہاری ہوئی بازی جیتنے کے نشے میں تھا۔ وہ اگلے روز زیور لے آیا، 2 جھمکے تھے، ایک انگوٹھی اور ایک ٹیکا۔ سنار سے قیمت معلوم کرائی۔ علی حیدر نے زیور رکھ لیا اور جو رقم کامل کی بچتی تھی وہ کامل کو نقد دے دی۔ علی حیدر نے بڑی خوشی سے کہا تھا کہ یہ زیور اس کی بہن کے کام آئے گا اور وہ اپنے گھر بتائے گا کہ اس نے یہ زیور اپنی بہن کے لیے خریدا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ASI گہری سوچ میں پڑا ہوا تھا۔ میں کچھ کہنے لگا تو اس نے مجھے روکتے ہوئے کہا، ذرا آپ ٹھہرنا ملک صاحب، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ اس نے اس جواری سے پوچھا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ 6-7 مہینے ہو گئے، اس نے جواب دیا۔ میں بتا رہا تھا زیور لینے دینے کا یہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے۔ کامل نے کیا کیا چیز دی تھی؟ ASI نے پوچھا۔ 2 جھمکے، ایک انگوٹھی اور ایک ٹیکا، جواری نے جواب دیا۔ ASI نے میری ران پر ہاتھ مار کر کہا، ملک صاحب ایک پرانی چوری برآمد ہو گئی ہے۔ اس نے دونوں جواریوں کو باہر بھیج دیا اور مجھے بتایا کہ 6-7 مہینے پہلے، یعنی اس تھانے میں میرے آنے سے 2-2.5 مہینے پہلے، جب یہاں ایک ہندو SHO ہوا کرتا تھا، ایک چوری کی رپورٹ رجسٹر ہوئی تھی۔ زیور کی صرف 3 چیزیں چوری ہوئی تھیں، 2 جھمکے، ایک انگوٹھی اور ایک ٹیکا۔ یہ چوری اسی کامل کی ایک شادی شدہ بہن کے گھر ہوئی تھی، جس کامل نے یہی 3 چیزیں جوئے میں ہار دی تھیں۔ ASI نے فائلوں کے ڈھیر میں سے اس واردات کی فائل نکال لی۔ یہ تفتیش ویسے ہی روک دی گئی اور اسے عدم پتہ قرار نہیں دیا گیا تھا۔ واردات یوں ہوئی تھی کہ کامل کی بہن اور بہنوئی جو اسی قصبے میں چھوٹے سے ایک مکان میں رہتے تھے، کامل کے بہنوئی کے گاؤں کسی کی شادی پر چلے گئے۔ 2 روز بعد واپس آئے تو اندر کے بڑے کمرے کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ جس ٹرنک میں زیور تھا اس کا بھی تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ وہاں زیور کی یہی 3 چیزیں پڑی ہوئی تھیں، باقی زیور کامل کی بہن پہن گئی تھی۔ میں نے فائل میں ضمنیاں پڑھیں، تمام کارروائی اور کارگزاری کا مطالعہ کیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ تھانے دار نے دلچسپی نہیں لی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چوری کی تفتیش بہت مشکل ہوتی ہے۔ چوری کی تفتیش معمہ اور گورکھ دھندا ہوتی ہے۔ کامل کی بہن کے گھر کی چوری چونکہ معمولی تھی، اس لیے تھانے دار نے پوری توجہ نہ دی۔ ASI نے مجھے بتایا کہ کامل کے بہنوئی نے ایک عورت اور ایک لڑکے پر شک کیا تھا۔ ان دونوں کو تھانے بلا کر 3-4 دن مارا پیٹا جاتا رہا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ 2 عادی چوروں کو مشتبہ بٹھا کر ان کی بھی ہڈیاں توڑی گئیں۔ اس کے بعد تھانے دار نے ٹال مٹول شروع کر دی۔ پھر اس نے کامل کے بہنوئی اور اس کے باپ سے کہا کہ وہ کسی اور پر شک کا اظہار کریں۔ اس کے علاوہ بھی تھانے دار نے ان کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ انہوں نے تھانے میں آنا ہی چھوڑ دیا اور تفتیش پرانی فائلوں کے ڈھیر میں غائب ہو گئی۔ میں نے پرانی فائل سامنے رکھ لی۔ نئے تھانے دار کو پہلے تھانے دار کا دبایا ہوا یا کسی اور وجہ سے دبا ہوا کیس اس طرح مل جائے کہ اس کے ملزم اتفاق سے مل جائیں تو نئے تھانے دار کو بہت خوشی ہوتی ہے، اس کے نمبر بن جاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک واردات کا سراغ بما ملزم میرے ہاتھ آ گیا تھا۔ اپنے بہنوئی کے گھر سے کامل نے ہی زیور کی 3 چیزیں چرائی تھیں، جیسا کہ 2 جواریوں نے بتایا تھا۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ علی حیدر کے گھر کی چوری کی تفتیش اپنے ہاتھ میں لے لے۔ میں نے پرانی دبی ہوئی واردات کی تفتیش سنبھال لی۔ کامل کو بلانے کی بجائے میں نے سب سے پہلے شہادت حاصل کرنا بہتر سمجھا۔ اس سلسلے میں علی حیدر پہلا گواہ ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے بلوا لیا۔ کامل کو جانتے ہو؟ میں نے اسے پوچھا۔ میری بہن کی شادی اسی کے ساتھ ہو رہی ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ رشتہ کب طے ہوا تھا؟ یہی کوئی 3 مہینے ہوئے۔ کامل کے ساتھ تمہارا خون کا رشتہ بھی ہے؟ دور پار کا ہوگا، اس نے جواب دیا، برادری ایک ہی ہے۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ کامل بھی تمہاری طرح جوئے باز ہے۔ میں نے کہا، شاید تمہارے ماں باپ کو معلوم نہیں، ورنہ وہ جوئے باز کو بیٹی کا رشتہ نہ دیتے۔ کامل بدماش نہیں، علی حیدر نے کہا۔ میں خود بھی جوا چھوڑ دوں گا اور کامل سے بھی چھڑوا دوں گا۔ اسے وہ جھمکے، انگوٹھی اور ٹیکا واپس کر دو گے جو تم نے اس سے جوئے میں جیتے تھے۔ وہ چونکا لیکن سنبھل نہ سکا، کہنے لگا، وہ زیور واپس کرنا تو مشکل ہے کیونکہ تم نے گھر والوں کو بتایا تھا کہ تم اپنی بہن کے لیے خرید کر لائے ہو۔ میں نے کہا اور پوچھا، یہ کب کی بات ہے؟ اس نے سوچ کر جواب دیا، 6-7 مہینے ہو گئے ہیں۔ تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ کامل کے بہنوئی نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی تھی کہ اس کے گھر چوری ہوئی ہے۔ ہاں جی، علی حیدر نے کہا، یہ تو ہر کسی کو معلوم ہو گیا تھا۔ تمہیں یہ شک ضرور ہوا ہوگا کہ اپنے بہنوئی کے گھر کامل نے چوری کی ہے۔ کیوں نہیں جی، علی حیدر نے کہا، جب پتہ چلا کہ جھمکوں کی جوڑی، ایک انگوٹھی اور ایک ٹیکا چوری ہوئے ہیں تو میں نے کامل سے کہہ دیا تھا کہ اپنی بہن کے زیور کے چور تم ہو۔ اس نے میری منتیں کی تھی کہ میں اس کا بھانڈا نہ پھوڑوں۔ ہم دونوں جواری تھے، میں نے اس کا راز دبائے رکھا۔ میں نے جب گھر والوں کو زیور کی یہ 3 چیزیں دے کر کہا کہ بہن کے لیے خریدی ہیں تو پھر میں کامل کا راز فاش کرنے کے قابل ہی نہ رہا۔ کیا تمہاری ماں، تمہارے باپ اور تمہاری بہن نے تمہیں کہا نہیں کہ کامل کے بہنوئی کے گھر سے یہی چیزیں چوری ہوئی ہیں؟ کہیں یہ تینوں چیزیں چوری کی تو نہیں؟
نہیں، اس نے کہا، میرے گھر کے کسی فرد نے ایسی بات نہیں کہی۔ میں نے سوچا کہ علی حیدر کے ماں باپ نے خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ زیور بن گیا۔ تم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ کامل جواری ہے اور اپنی بہن کا زیور چوری کرنے سے بھی نہیں ٹلا۔ تم نے اپنے ماں باپ سے کہا نہیں کہ کامل کو رشتہ نہ دیں؟ میری زبان زیور کی انہی 3 چیزوں نے بند کر رکھی تھی۔ علی حیدر نے کہا، مجھے ڈر تھا کہ کامل پکڑا گیا تو مجھے بھی پکڑوا دے گا۔ اگر میں پکڑا گیا تو سب پر یہ راز کھل جائے گا کہ میں نے بہن کو چوری کا زیور دیا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ بڑی آہستہ سے بولا، سرکار، آپ کامل کو اس چوری میں پکڑ لیں گے؟ ایسا نہ کرنا علی جا، ہم سب کی بے عزتی ہوگی۔ وہ چوری دب چکی ہے، اب تو کامل کی بہن اور بہنوئی بھی اس چوری کو بھول چکے ہوں گے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو راز کی بات بتائی ہے، آپ مجھ پر کرم کریں۔ میری بہن کی شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی ہے۔ اگر کامل کو آپ نے گرفتار کر لیا تو… گھبراؤ نہیں یار، میں نے اسے جھوٹی تسلی دی۔ وہ چوری پہلے تھانے دار کے زمانے کی ہے، مجھے کیا پڑی ہے کہ جو مردے دفن ہو چکے ہیں انہیں اکھیڑتا پھروں۔ 1.5-2 گھنٹے بعد کامل میرے سامنے بیٹھا تھا۔ 22-23 برس کی عمر کا جوان تھا۔ اسے میرے سامنے بیٹھے 10-12 منٹ گزرے ہوں گے کہ اس کا چہرہ کئی رنگ بدل چکا تھا۔ میں کسی اور آدمی کے ساتھ کوئی بات کر رہا تھا، لیکن میں کئی بار کامل کے چہرے کا جائزہ لے چکا تھا۔ آخر اس کی طرف توجہ دی۔ کامل دوست، میں نے اسے کہا، میں نے تمہارے متعلق سب کچھ معلوم کر کے تمہیں بلایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پولیس کے چکر میں تم پہلی بار آئے ہو۔ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، پھر تم اس طریقے سے میرے ساتھ بات کرنا، فائدے میں رہو گے۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنا سینہ کھول کر میرے آگے رکھ تو جھوٹ نہ بولنا۔ نہ جی، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا، میں جھوٹ بولنے کی جرات نہیں کروں گا۔ میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ تم جوا کھیلتے ہو۔ میں نے کہا، کہو یہ جھوٹ ہے؟ کبھی کبھی کھیلتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ اب توبہ کر لی ہے؟ یہ تم نے بہت اچھا کیا ہے۔ میں نے کہا، تھوڑے دنوں بعد تمہاری شادی ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں تمہاری شادی بربادی میں نہ بدل جائے۔ تم نے ایک بار علی حیدر کو 2 جھمکے، ایک انگوٹھی اور ایک ٹیکہ دیا تھا اور اسے کچھ پیسے لیے تھے۔ یہ چیزیں تم نے بازی ہار کر علی حیدر کو دی تھیں۔ علی حیدر جھوٹ بکتا ہے، کامل نے بھڑک کر کہا۔ اسے اتنا بھی خیال نہیں کہ میں اس کا بہنوئی بننے والا ہوں۔ علی حیدر کے ساتھ تو میری ابھی بات ہی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، اور یہاں اور بھی جواری موجود ہیں۔ علی حیدر سے کچھ بھی نہیں پوچھوں گا کیونکہ وہ تمہارے حق میں بات کرے گا۔ وہ خاموش رہا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولو گے۔ میں نے کہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس نے کہا، آپ کا کیا خیال ہے جس گھر میں میری شادی ہو رہی ہے میں نے اس گھر میں چوری کی ہوگی؟ یہ تمہیں کس نے کہا کہ تم نے اس گھر میں چوری کی ہے؟ میں نے کہا، میں ان 3 چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو تم نے علی حیدر کو دی تھی۔ یہ 6-7 مہینے پرانی بات ہے۔ میں نے بڑی جلدی محسوس کر لیا کہ یہ آدمی خاصا ڈھیٹ ہے اور یہ آسانی سے نہیں مانے گا۔ میں بہت دیر اس کے ساتھ سوال و جواب کرتا رہا، لیکن وہ پوری طرح ڈھیٹ بنا رہا۔ میرے پاس شہادت آ گئی تھی۔ میں نے کامل کو حوالات میں بند کر دیا۔ یہ پرانی چوری کے زمن کی کارروائی تھی۔ میں نے اسے رات کو اگلے 2-3 بار اور پھر رات کو پیار سے سمجھایا کہ وہ مان لے کہ اپنی بہن کا زیور اس نے چرایا تھا۔ اس کا باپ علی حیدر کے باپ کے ساتھ میرے پاس آیا۔ دونوں نے کامل کو شریف لڑکا کہا اور میری منت کی کہ میں نے کامل کو شک میں پکڑ لیا ہے، اسے چھوڑ دوں۔ برادری میں دونوں گھروں کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ میں نے انہیں یہ نہ بتایا کہ کامل کو کون سی چوری میں پکڑا ہے۔ بہرحال میں نے انہیں چلتا کیا۔ کامل کو حوالات میں بند ہوئے تیسرا دن تھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ میرے دفتر سے تھانے کے احاطے کا بڑا گیٹ نظر آتا تھا۔ میں نے ایک ادھیڑ عمر عورت کو گیٹ میں داخل ہوتے دیکھا۔ میں اسے بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ جیواں تھی۔ وہ ہر فن مولا تھی۔ دائیوں کا کام بھی کر لیتی تھی۔ بیاہ شادیوں پر نائن کا کام بھی کرتی تھی۔ زنانہ میت کو نہلاتی بھی تھی، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ پولیس کی مخبر بھی ہے۔ میں نے ASI کو آواز دے کر کہا کہ اس عورت کو تھانے کے احاطے سے باہر نکال دو۔ میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ وجہ یہ تھی کہ ڈبل مخبری کرتی تھی۔ مجھے پتا چلا تھا کہ پہلے تھانے دار کو اس نے 2 تفتیشوں میں دھوکہ دیا تھا۔ تھانے میں ملزموں کا سراغ دیا اور ملزموں کو خبردار کر دیا۔ جب تھانے دار چھاپہ مارنے گیا تو وہاں نہ ملزم تھے نہ مال۔ 3 مہینے پہلے جب مجھے اس تھانے کا چارج لیے ابھی 1 مہینہ ہوا تھا، جیوا نے اغوا کی ایک واردات میں مجھے بھی دھوکہ دیا۔ ایک جوان لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی۔ لڑکی کے لاحقین نے ایک آدمی پر شک کا اظہار کیا تھا۔ میں نے اس آدمی کو تھانے نہ بلایا۔ میں اس کے خلاف شہادت اکٹھی کر کے اسے پکڑنا چاہتا تھا۔ جیوا نے مجھے بتایا کہ لڑکی کہاں ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ واردات اغوا کی نہیں بلکہ لڑکی اپنی مرضی سے اس آدمی کے ساتھ گئی ہے اور وہ فلاں مکان میں ہے۔ میں نے چھاپہ مارا مگر لڑکی برآمد نہ ہوئی۔ پھر جیوا نے ایک اور جگہ کی نشاندہی کی۔ میں نے وہاں چھاپہ مارا، وہاں سے کچھ بھی نہ ملا۔ پھر لڑکی اور وہ آدمی غائب ہو گئے۔ تیسرے روز پتہ چلا کہ دونوں ضلع کی عدالت میں چلے گئے تھے اور مجسٹریٹ کے سامنے جا کر لڑکی نے بیان دیا کہ وہ بالغ ہے اور اپنی مرضی سے اس آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگی ہے۔ دونوں نے وہاں باقاعدہ شادی بھی کر لی۔ آدمی مالدار اور روب والا تھا۔ وہ لڑکی کو بیوی بنا کر اسی قصبے میں لے آیا اور دونوں میرے پاس آ گئے۔ انہوں نے مجھے مجسٹریٹ کا فیصلہ اور نکاح نامہ دکھا دیا۔ اس آدمی نے مجھے بتایا کہ جیوا نے اسے بتا دیا تھا کہ تھانے دار چھاپہ مارنے آ رہا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی اس نے لڑکی کو اپنے ایک دوست کے گھر لے جا کر چھپا دیا تھا۔ دوسری بار جیوا نے مجھے غلط بتایا تھا کہ لڑکی فلاں مکان میں ہے۔ جیوا نے اس آدمی کے کہنے پر مجھے غلط اطلاع دی تھی۔
میں جب رات کو اس مکان پر چھاپا مارنے گیا تو اس وقت یہ آدمی لڑکی کو ساتھ لے کر قصبے سے نکل گیا۔ میں نے جیواں کو اس فریبکاری پر مخبری سے ہٹا دیا تھا۔ اب 3 دن بعد وہ پھر تھانے میں آ رہی تھی۔ میرے کہنے پر ASI نے اسے میرے دفتر سے دور ہی روک لیا تھا، مگر وہ مجھ تک پہنچنے کی ضد کر رہی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے ASI کو آواز دے کر کہا کہ اسے آنے دو۔ میں نے اسے دفتر میں بلا کر اس پر غصہ نکالنے کا ارادہ کر لیا تھا کہ آئندہ یہ تھانے کے احاطے میں قدم رکھنے کی جرات نہ کرے۔ وہ ڈرتی جھجکتی میرے سامنے آئی اور ہاتھ جوڑ کر فرش پر بیٹھ گئی۔ کیا لینے آئی ہو؟ میں نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کچھ دینے آئی ہوں، اس نے جواب دیا۔ لینے کچھ بھی نہیں آئی۔ اس کے ہاتھ میں رومال سے چھوٹے کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی۔ اس نے اٹھ کر یہ پوٹلی سی میز پر رکھ دی، اسے کھولا۔ میں نے دیکھا میرے سامنے سونے کی 3 چیزیں پڑی تھی، جھمکوں کی ایک جوڑی، ایک کڑا اور ایک انگوٹھی۔ کیا یہ؟ میں نے پوچھا۔ میرے گناہوں کی قیمت، اس نے کہا۔ میں اپنے جرم بخشوانے آئی ہوں۔ سیدھی بات کر جیواں، میں نے غصے سے کہا۔ میں تھانے دار ہوں، تمہارا یار نہیں۔ یہ زیورات چوری کے معلوم ہوتے ہیں، اس نے کہا۔ یہ مجھے ناگی نے دیے تھے۔ ناگی کو آپ جانتے ہوں گے، بدماشی میں منہ مارتا ہے، تقی پر جوا کھیلتا و کھلاتا ہے۔ میں ناگی کو نہیں جانتا تھا، وہ چھوٹے درجے کا بدماش تھا۔ میں نے جیواں سے کہا کہ وہ پوری بات بتائے۔ ناگی کی حیثیت اور اوقات آپ جانتے ہوں گے، جیواں نے کہا۔ جوا بازی اس کا پیشہ ہے، چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے۔ جب کبھی بازی جیتتا ہے تو اپنی حیثیت کی کسی اور عورت پر چرس اور دیسی شراب پر خرچ کر دیتا ہے۔ اس کی عورت بازی میرے ذریعے چلتی ہے، کچھ اجرت مجھے مل جاتی ہے۔ میرے محلے میں ایک جوان اور بڑی خوبصورت لڑکی عرصہ 2.5 سال سے بیوہ بیٹھی ہے۔ ناگی کبھی کا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ دوستی کرا دو۔ میں نے کوشش کی تھی، لیکن یہ عورت بڑے اچھے گھرانے کی ہے۔ اس گھر میں غربت تو ہے، لیکن عزت کی پاسداری بھی ہے۔ کل کی بات ہے کہ ناگی نے مجھے اپنے گھر بلایا اور یہ جھمکے اور انگوٹھی دے کر کہا کہ یہ دونوں چیزیں اس عورت تک پہنچا دو۔ کہنا کہ ناگی نے پیار کا تحفہ دیا ہے۔ میں نے یہ چیزیں اپنے پاس رکھ لیں۔ اس نے سونے کا یہ کڑا مجھے دے کر کہا کہ یہ تمہارا انعام ہے۔ میں نے اپنا یہ انعام بھی رکھ لیا اور وہاں سے چلی آئی، لیکن اس عورت کے گھر نہ گئی۔ میں ساری رات اور آج کا دن سوچتی رہی کہ سونے کے اتنے وزنی کڑے کے لالچ میں ناگی کا تحفہ اس عورت تک پہنچا دوں یا آپ کے پاس لے آؤں۔ میں نے آپ کو ناراض کیا تھا، وہ حرکت پیٹ کی خاطر کی تھی۔ آپ نے میری روزی بند کر دی تو مجھ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ آپ سے معافی مانگنے آتی۔ اب موقع ملا ہے۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ زیور چوری کا ہے؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ چور ناگی ہے یا زیور کی یہ چیزیں وہی ہیں جو چوری ہوئی ہیں۔ پولیس کے ساتھ اتنی مدت سے کام کرتے کرتے میرا بھی دماغ پولیس والوں کی طرح سوچتا ہے۔ آپ بھی غور کریں، کیا ناگی کی اتنی اوقات ہے کہ وہ ایک عورت کو سونے کا یہ زیور تحفے میں دے اور ایک کڑا مجھے انعام دے؟ بڑے بڑے جاگیردار اور سیٹ بھی اتنے مہنگے تحفے نہیں دیا کرتے۔ ریاستوں کے نواب اور مہاراجے دیتے ہوں گے، لیکن ناگی کسی ریاست کا نواب یا مہاراجا نہیں۔ یہ زیور ضرور چوری کا ہے یا ناگی نے جوئے میں جیتا ہے۔ آپ تفتیش کریں۔ مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، میں آپ کو راضی کرنے آئی ہوں۔ آئندہ آپ کو دھوکہ دوں تو مجھے جیل بھجوا دینا۔ میں نے جیوا کو الگ بٹھا دیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ ایک کانسٹیبل نے کہا کہ جیوا کو کھانا کھلائے۔ ایک اور کانسٹیبل سے کہا کہ علی حیدر اس کے باپ اور اس کی ماں کو بلا لائے۔ تینوں آگے تو میں نے یہ زیور ان کے آگے رکھ دیا۔ اس زمانے میں زیورات کے ڈیزائن آج کی طرح بے شمار نہیں ہوتے تھے، 2-3 ڈیزائن ہوتے تھے۔ انگوٹھیاں سیدھی سادی ہوتی تھی، جھمکوں کے بھی 2-3 ڈیزائن تھے، اس لیے زیورات کی پہچان ذرا مشکل ہوتی تھی۔ میں نے علی حیدر کی ماں کو اس لیے بلایا تھا کہ عورتیں اپنا زیور پہچان لیتی تھی۔ علی حیدر نے جھمکے اور انگوٹھی پہچان لی، لیکن یہ کہنے کی بجائے کہ اس نے کہا کہ یہ 2 چیزیں اس نے اپنی بہن کے لیے خریدی تھیں۔ میں نے اسی وقت ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور ناگی کے گھر جا چھاپا مارا۔ ناگی اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ گھر میں ہی مل گیا۔ میں نے محلے کے 2 آدمی ساتھ لیے اور ان کے سامنے ناگی سے کہا کہ وہ باقی زیور بھی میرے حوالے کر دے۔ اس نے بڑے آرام سے مجھے زیور کی باقی چیزیں دے دی۔ میں نے کارروائی پوری کرنے کے لیے اس کے گھر کی تلاشی لی، کاغذات تیار کر کے محلے کے 2 آدمیوں کے دستخط کرائے اور ناگی کو تھانے لے آیا۔ ایک کی بجائے 2 چوریاں برآمد ہو گئی تھیں۔ پرانی چوری کامل نے کی تھی اور نئی واردات ناگی کی تھی، لیکن ناگی نے پاسا ہی پلٹ دیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اقبالی بیان دے دے۔ ضرور دوں گا جناب والا، اس نے کہا، لیکن میں چور نہیں، میں بے ایمان ہوں، چور کامل ہے۔ اس نے یہ بیان دیا کہ کچھ دن ہوئے کامل اس کے پاس گیا اور اسے یہ سارا زیور دے کر کہا کہ یہ امانت رکھ لے۔ اس نے ناگی سے کہا کہ دونوں کڑے وہ رکھ لے۔ کامل اور ناگی کی گہری دوستی تھی۔ ناگی نے اس سے پوچھا کہ یہ زیور کہاں سے آیا ہے۔ کامل نے اسے صاف بتا دیا کہ علی حیدر کے گھر سے چوری کیا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ طوائف پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جوئے باز پر کبھی بھروسہ نہ کریں۔ کامل نے اپنے ہونے والے سسرال کے گھر چوری کی، پہلے وہ اپنی بہن کا زیور چوری کر چکا تھا۔ ناگی بھی آخر جواری تھا، اس نے کامل کی امانت رکھ لی۔ کامل نے اسے کہا کہ تفتیش ختم ہو جائے گی تو وہ اس سے زیور لے لے گا۔ اس نے ناگی کو 2 کڑوں کی صورت میں حصہ دے دیا تھا، لیکن ناگی بے ایمان ہو گیا۔ اس نے کچھ زیور جیوا کے ہاتھ ایک عورت کو تحفے کے طور پر بھیج دیا تھا۔ یہ چوری کا مال تھا۔ کامل اس کے خلاف قانونی یا کوئی اور چارہ جوئی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ناگی پکڑا گیا۔ علی حیدر اور اس کے ماں باپ نے اپنا زیور پہچان لیا۔ میں نے ناگی کو حوالات میں بند کر دیا۔ چوری کا مال اس کے قبضے سے برآمد ہوا تھا۔
کامل کو میں نے آدھی رات کے بعد جب اس پر نیند کا غلبہ تھا حوالات سے نکالا اور اپنے دفتر میں لے آیا۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے ناگی کو دیکھ لیا اور زیور بھی برآمد ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ علی حیدر بیان دے چکا ہے کہ اس نے علی حیدر کو زیور کی 3 چیزیں دی تھیں۔ اب مجھے تمہارے بیان کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں 2 چوریوں میں زیادہ سزا دلواؤں گا، اور جب تم قید کاٹ کر واپس آؤ گے تو یہاں کے لوگ تمہارے منہ پر تھوکیں گے اور کہیں گے کہ اس لعنتی نے اپنی بہن کا اور ہونے والی بیوی کا زیور چوری کیا تھا۔ میں اس کے پاؤں تلے سے الفاظ میں زمین نکال رہا تھا کہ وہ گھبرا کر بولا، میں آپ کو صحیح بیان دوں گا، کیا آپ میری کچھ مدد کریں گے؟ اگر آپ چاہیں تو ثابت کر سکتے ہیں کہ چوری ناگی نے کی ہے، زیور اس کے گھر سے برآمد ہوا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ 100% سچا بیان دے دے، پھر میں اس کی پوری مدد کرنے کا راستہ نکال لوں گا۔ وہ پیشہ ور چور نہیں تھا، میری باتوں میں آ گیا۔ اس نے بڑا دلچسپ بیان دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ ضمیر پر گناہ کا بوجھ پڑ جائے تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ علی حیدر کے آگے بازی ہارنے اور اسے 2 جھمکے، ایک انگوٹھی اور ٹیکہ دینے کی بات تو آپ کو سنا چکا ہوں۔ کامل نے اپنے بیان میں یہ واردات یوں سنائی کہ اس کا بہنوئی اور بہن گاؤں چلے گئے تھے۔ کامل نے دیوار پھلانگ کر اندر والے کمرے کا تالا توڑا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی بہن زیور کون سے ٹرنک میں رکھتی ہے۔ کامل نے وہ تالا توڑا، ٹرنک میں زیور کی یہی چیزیں پڑی تھیں۔ یہ اس نے اڑا لیں اور اگلے روز علی حیدر کو دے دی۔ یہ کیس جس طرح تھانے کی فائلوں میں دب گیا وہ میں سنا چکا ہوں۔ کامل پر جوئے بازی کے اثرات پوری طرح اثر انداز ہو چکے تھے۔ اس کے جذبات، اس کی عقل پر جوئے بازی غالب آ چکی تھی۔ اس کے باپ نے دیکھا کہ کامل کو جوئے بازی کی لت پڑ گئی ہے اور وہ دن بدن آوارہ اور بدمعاش ہوتا جا رہا ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ تو باپ نے اس کا علاج یہ سوچا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ علی حیدر کا باپ کامل کے باپ کا دوست تھا، وہ ایک ہی برادری کے تھے۔ کامل کے باپ نے علی حیدر کے باپ سے گلشن کا رشتہ مانگا تو رشتہ طے ہو گیا۔ پھر شادی کا دن بھی مقرر ہو گیا۔ جب شادی کا دن مقرر ہو گیا تو کامل کو ایک غم کھانے لگا۔ اس نے علی حیدر کو اپنی بہن کا جو زیور چرا کر دیا تھا وہ علی حیدر نے یہ کہہ کر اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ اس کی بہن کے کام آئے گا۔ اس وقت تو کامل نے کچھ محسوس نہ کیا، لیکن اس کا رشتہ علی حیدر کی بہن کے ساتھ طے ہو گیا تو کامل کو خیال آیا کہ گلشن دلہن بن کر آئے گی تو اس نے یہی زیور پہن رکھا ہوگا۔ کامل کی بہن ان جھمکوں، انگوٹھی اور ٹیکے کو پہچان لے گی اور کہے گی کہ یہ اس کا زیور ہے جو چوری ہو گیا تھا، اور یہ گلشن کے پاس کیسے پہنچا۔ وہ کامل اس کے پیچھے پڑا رہا کہ وہ زیور واپس دے دے۔ آخرکار کامل نے اسے بتا دیا کہ وہ کس خدشے کے پیش نظر زیور واپس مانگ رہا ہے۔ علی حیدر نے اس کا خدشہ دور کرنے کے لیے کہا کہ زیور کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میری تسلی نہ ہوئی۔ کامل نے بیان دیتے ہوئے کہا، میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میرا ڈر بے بنیاد ہے، مگر ڈر میں کمی آنے کی بجائے یہ بڑھتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ رات کو آنکھ کھل جاتی اور مجھے صاف نظر آتا کہ میری بہن نے اپنا زیور پہچان لیا اور سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ زیور میں نے چرا کر علی حیدر کو دیا تھا۔ یہ دراصل گناہ کا بوجھ تھا جس کے نیچے کامل کا ضمیر چیخ رہا تھا۔ اس زمانے میں عورتیں ایک ہی جیسا زیور پہنا کرتی تھی، لیکن کامل کے ارد گرد گیا ہے۔ کامل نے علی حیدر سے کہا کہ وہ زیور کی 3 چیزیں واپس کر دے اور نقد رقم لے لے۔ علی حیدر نے اسے بتایا کہ زیور کی واپسی ناممکن ہے کیونکہ وہ گھر والوں سے کہہ چکا ہے کہ یہ زیور اس نے خریدا ہے۔ پھر اس کا یہ گناہ کبیرہ ناچ رہا تھا کہ اس نے اپنی بہن کا زیور چوری کیا تھا۔ گناہ نے اس کی دلیری ختم کر دی تھی۔ اگر علی حیدر تمہیں زیور واپس کر دیتا تو کیا تم یہ اپنی بہن کو دے دیتے؟ میں نے پوچھا، اسے کیا کہتے کہ تم نے یہ عارضی طور پر چوری کیا تھا؟ میں نے جس طرح یہ زیور وہاں سے چوری کیا تھا اسی طرح موقع دے کر اس کے ٹرنک میں رکھا تھا، اس نے کہا۔ پھر سب سوچتے رہتے کہ زیور واپس کس طرح آ گیا، میرا خوف دور ہو جاتا۔ اس کے اس جواب سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک روز پتہ چلا کہ علی حیدر اس کے گھر کے تمام لوگ ایک شادی پر جا رہے ہیں اور 2-3 روز وہیں رہیں گے۔ کامل نے بیان میں کہا، میں تو سوچ کر اور پکڑے جانے کے خوف سے پاگل ہو چکا تھا۔ میں رات کو تالے توڑنے والی صلاح لے کر علی حیدر کی گلی میں چلا گیا۔ چوکیدار دوسری گلی میں چلا گیا تو میں دیوار پر اس جگہ سے چڑھ گیا جو میں نے دن کو دیکھی تھی۔ میں نے باہر کا تالا اس لیے نہ توڑا کہ چوکیدار آ جائے گا۔ میں نے اندر کے 2 کمروں کے تالے توڑے، پھر ٹرنکوں کے تالے توڑنے شروع کیے۔ ہر ٹرنک کی تلاشی لی۔ تیسرے ٹرنک سے زیور برآمد ہوا۔ علی حیدر کی بہن ابھی کواری تھی، اس لیے وہ سارا زیور پہن کر نہیں گئی تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں اپنی چیزیں پہچان لی، لیکن صرف اپنی چیزیں اٹھانے کی بجائے میری نیت خراب ہو گئی اور میں نے سارا زیور اٹھا لیا۔ یہ میں آپ کو ناگی کی زبانی سنا چکا ہوں کہ کامل نے چوری کا مال ناگی کو کیوں دے دیا تھا۔ میں نے مقدمہ بڑی محنت سے تیار کیا۔ کامل کو 2 چوریوں میں 1.5 سال اور ناگی کو چوری کا مال چھپانے کے جرم میں 9 ماہ سزائے قید ہوئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو چوری کی یہ دلچسپ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی دلچسپ کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔